बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 103 किस्तें सुन चुके हैं और अब 104 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। अलबत्ता थोड़ी देर के बाद एक और आदमी अंदर आ गया। उसने मेरे मुआवज़ों से कहा, इसे ले जाकर बंद कर दो और इसकी निगरानी करो। ओके सर, उनमें से एक ने जवाब दिया। वो आदमी तो फौरन ही बाहर निकल गया था। दोनों राइफल बरदार मेरे करीब पहुंच गए और फिर वो मेरे बदन से राइफल की नाले लगाए हुए मुझे बाहर लाए और एक और गार में धकेल कर सलाखोदार दरवाजा बंद कर दिया। ज्यादा कुशादा गार नहीं था, लेकिन इसमें घुटन भी नहीं थी। छत पर 2 सुराख नजर आ रहे थे। बाहर इन्हीं दोनों में से एक आदमी राइफल लिए पहरा दे रहा था। उसके पास ही एक छोटा सा स्टूल पड़ा हुआ था जिस पर वो कभी कभी पाँव रख कर खड़ा हो जाता था। फिर जब वो पहरा देते देते थक गया तो स्टूल पर बैठ गया। मैं बड़ी बेचैनी से उस बात का इंतजार कर रहा था कि एडन गरोश के बारे में अब क्या इंकशाफात होगा। क्या वाकई वो फाइल लेकर निकल गया? अगर ऐसा हुआ है तो मुझे अपनी जिंदगी की बदतरीन शिकस्त से दोचार होना पड़ेगा। फाइल अगर ओलिव हावर्ड के हाथों में पहुंच गई तो फिर उसकी वापसी नामुमकिन होगी। उसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता था कि क्या सूरत होगी। ताज़ा हालात का जूं जूं जायजा ले रहा था, मुझे इस बात का यकीन होता जा रहा था कि कमबख्त एडन गरोश दर हकीकत ओलिव हावर्ड था या फिर उसका कोई खास नुमाइंदा था। उसका मशीनी अंदाज भी यही बताता था कि वो मेकअप में है। लेकिन ताज्जुब तो इस बात का था कि क्रिस्टा कैसी बेवकूफ़ औरत थी, वो उस शख्स को इस अंदाज में नहीं पहचान सकी। या फिर मुमकिन है असल एडन गरोश कोई और हो और ओलिव हावर्ड ने या उसके किसी आदमी ने उसकी जगह ले ली हो। न जाने कितना वक्त गुजर गया। गारों में अब भी मदम रोशनी फैली हुई थी। दरवाजे की दूसरी जानिब पहरेदारों की ड्यूटी बदल गई थी। वो सिपाही नहीं था जो पहले मेरी निगरानी करता रहा था। मैं उसी तरह घुटनों में सर दिए बैठा रहा। शिद्दत की प्यास लग रही थी। थोड़ी देर तक मैं खामोश रहा। फिर मैंने अपनी जगह से उठकर सलाखों वाले दरवाजे पर पहुंचकर उस शख्स को मुखातिब किया जो पहरा दे रहा था। सुनो, मैं क्रिस्टा फ्लूमर का दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि एक तरह से उसके लिए कारामद इंसान हूँ। अगर वो किसी काम में मसरूफ है तो तुम लोग मेरी जान लेने की कोशिश तो मत करो। क्या चाहते हो? उसने मुझे घूरते हुए कहा। सख्त भूखा हूँ और पानी भी नहीं मिला मुझे। क्या इन चीजों का इंतजाम तुम्हारा इखलाकी फर्ज नहीं है? आदमी कुछ शरीफ ही मालूम होता था। थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर बोला, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कम अज कम पानी का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ गया और उसके आगे बढ़ने के बाद मैंने सलाखों वाले दरवाजे को टटोल कर देखा, लेकिन उसे खोलना मेरे बस की बात नहीं थी। सलाखों की मोटाई भी तकरीबन 1 इंच थी, इसलिए उन्हें मोड़ने या चौड़ा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वैसे मैं इस वक्त बाहर जाना भी नहीं चाहता था, चूंकि क्रिस्टा फ्लूमर के बाद एडन गरोश का मामला सामने आ गया था और मैं इस मसले से नजर नहीं छुड़ा सकता था। फाइल का मामला बहरहाल मेरे नज़दीक बहुत अहमियत का हामिल था, खसूसन इस सूरत में जबकि फाइल ओलिव हावर्ड के हाथ लग जाने का खतरा मौजूद हो। अगर ऐसा हो गया तो फिर आइन शराइर के पास वापस जाना बिल्कुल ही गैर मुनासिब होगा। बल्कि बेहतर यह होगा कि क्रिस्टा फ्लूमर को किसी तरह बेवकूफ़ बनाकर या किसी और जरिए से यहाँ से निकलने की कोशिश करूँ और उसके बाद इन तमाम मामलात पर लानत भेज दूँ। यही शुक्र था कि क्रिस्टा फ्लूमर ने मेरे साथ ताउन किया था और कम अज कम आइन शराइर की बीवी और उसके बच्चे को रिहा कर दिया गया था। इस तरह आइन शराइर का एक काम तो हो गया था, बाकी मामला से वो खुद ही निमट लेगा। मेरा बराह रास्त तो इससे कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने अपने ज़हन को तमाम ख्यालात से आज़ाद कराने की कोशिश की। अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि पहरेदार वापस आया और उसके साथ एक और आदमी भी था जिसके हाथों में खाने पीने का कुछ सामान और पानी की एक बोतल वगैरह भी थी। मैंने तुम्हारे लिए चाय भी बनवाई है और जो कुछ भी हासिल कर सका हूँ इसे खा लो, इसके बाद चाय पी लेना। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी अब शिकायत दूर हो जाएगी और इसके इवज़ मैं तुम्हें ज़िंदगी भर दुआएं देता रहूँगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अब बराए मेहरबानी मेरे हाथों को तो आज़ाद कर दो ताकि मैं तुम्हारी मुहैया की हुई ये चीज़ें कबूल कर सकूं। ये कहकर मैंने अपनी पुश्त उसकी जानिब कर ली। उसने कोई एतराज़ किए बगैर मेरे दोनों हाथ सलाखों के दूसरी जानिब खड़े खड़े ही खोल दिए। फिर सलाखों ही से मैंने वो तमाम एशिया वसूल कर ली और एक तरफ बैठकर खाने में मसरूफ़ हो गया। खाने पीने से फारग होकर मैंने खासी आसूदगी महसूस की और फिर वहीं पत्थर के फर्श पर दराज हो गया।
پتہ نہیں یہ ذہنی و جسمانی تھکن تھی یا پھر پیٹ میں پڑنے والی خوراک کا نشہ کہ مجھے نیند آ گئی۔ ساری رات سوتا رہا، دوسری صبح اس وقت جاگا جب ہوا کے لیے چھت میں موجود سوراخوں سے سورج کی تیز کرنیں عین میری آنکھوں پر پڑنے لگی۔ بیدار ہونے کے بعد میں نے دروازے کی دوسری جانب دیکھا تو پہرے دار کا اسٹول خالی پڑا ہوا تھا۔ میں اپنی جگہ بیٹھ کر گزرتے ہوئے وقت کا جائزہ لیتا رہا۔ ہر طرف خاموشی تھی اور کسی سمت سے کوئی آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ان غاروں میں تنہا ہوں، میرے دور دور تک کوئی متنفس موجود نہیں ہے۔ ایک خیال فوری طور پر ذہن میں یہ بھی آیا کہ کہیں یہ لوگ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا اور میں انتظار کرتا رہا۔ تقریباً 11 بجے تھے اس وقت جب چند افراد قید خانے کے اس دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ ان میں سے ایک نے کسی میکینزم کے تحت دروازے کو کھولا اور مجھ سے باہر آنے کے لیے کہا گیا۔ 2 آدمیوں نے پسٹل نکال لیے تھے اور ایک بار پھر میرے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے۔ پھر میں ان کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ مجھے ایک دوسرے کشادہ غار میں پہنچا دیا گیا۔ یہ وہ غار نہیں تھا جہاں پچھلے دن میں نے کرسٹا فلومر سے گفتگو کی تھی، لیکن کرسٹا فلومر یہاں موجود تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر تھے اور وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ میرے داخل ہونے پر اس نے رک کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں رقص کر رہی تھیں اور پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، تو تم علی یار خان ہو۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور منہ چلانے لگا۔ اس وقت تو میں نہ جانے کیا ہوں، کیا بتاؤں تم کو؟ کیوں؟ کیا مصیبت نازل ہوئی ہے تم پر؟ بہت سے جرائم پیشہ لوگ بھی کم از کم اس حد تک بااخلاق ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ فوراً ہی قتل نہیں کرتے ان کو بھوکا مارنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کرسٹا فلومر چند لمحے مجھے گھورتی رہی اور پھر اس نے کہا، کیا تم شرافت سے گفتگو کرنا پسند کرو گے؟ میرا خیال ہے میں نے اب تک کوئی غیر شریفانہ حرکت نہیں کی، تو پھر بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ منگواتی ہوں۔ اس نے ایک آدمی کو ناشتہ لانے کے لیے بھیجا اور دوسرے کو میرے ہاتھ کھول دینے کا اشارہ کر کے میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نوازش کے لیے شکریہ میڈم کرسٹا۔ مجھے سب سے زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ کیا واقعی مسٹر ایڈن گروش نہیں تھے؟ کرسٹا فلومر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے نرمی سی نظر آئی اور پھر اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، ہاں ہمیں دھوکہ ہو گیا، وہ ایڈن گروش نہیں تھے۔ ایڈن گروش کو قتل کر دیا گیا، ان کی لاش مل چکی ہے۔ یہ کہتے اس کے لہجے میں ہلکی سی آرزودگی تھی، تو میرا خیال بالکل درست نکلا۔ کیا آپ نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ وہ امریکی CIA کا یہودی ایجنٹ اولیو ہاورڈ تھا؟ ہاں، اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا۔ کرسٹا نے کہا، کیا مطلب؟ کیا وہ آپ کے ہاتھ لگ گیا؟ کیا وہ فائل؟ نہیں، کرسٹا مایوسی سے بولی، فائل اسی کے پاس ہے، وہ فائل لے کر نکل گیا۔ کمبخت نے ہمیں ڈاج دے دیا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ پروگرام کے مطابق تھا اور اولیو ہاورڈ دفتن۔ کرسٹا بولتے بولتے رک گئی۔ اس نے مجھے گھورا پھر بولی، اس کے بعد تم اولیو ہاورڈ کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ اس اچانک تبدیلی کی وجہ میڈم، میں نے سوال کیا۔ کرسٹا نے میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ چند لمحات کے بعد میرے لیے ناشتہ آ گیا جو میرے سامنے ہی میز پر لگا دیا گیا اور میرے ہاتھ کھول دیے گئے۔ میں کسی بھوکے فقیر کی طرح ناشتے پر ٹوٹ پڑا اور ماحول سے بے نیاز ہو گیا۔ تمام چیزیں معدے میں اتارنے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ نے اولیو ہاورڈ کے بارے میں مجھے پوچھنے سے منع کر دیا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فائل لے کر وہ نکل گیا۔ اس کے بعد میری خدمات آپ کے لیے کیا رہ جائیں گی مس؟ میں نے سوال کیا۔ تم؟ اولیو ہاورڈ نے مجھے فون پر یہ بھی بتایا تھا کہ تم علی یار خان ہو، وہی علی یار خان جس نے گوٹے ہل میں ہمارا منصوبہ ناکام بنایا تھا۔ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری گلو خلاصی آسانی سے ہو جائے گی؟ میڈم، چند باتیں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خواہ آپ کچھ بھی کہیں، آپ کے ذہن پر اولیو ہاورڈ بری طرح سوار ہے۔ اگر ذرا سی بھی توجہ دیں تو اس بات سے انکار نہیں کریں گی کہ میں آپ کے لیے اس قدر نقصان دہ ثابت نہیں ہوا جتنا کہ اولیو ہاورڈ۔ میں یہ سب نہیں جانتی۔ تمہاری شخصیت ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ تمہارے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، یہ بھی آپ غلطی کریں گی۔ میں آپ سے ایک وعدہ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ مجھے آزاد کریں تو میں اولیو ہاورڈ سے فائل حاصل کر کے آپ تک پہنچا دوں گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ گرین پول جیسی تنظیم اتنی ناکارہ ہے کہ وہ تمہارا سہارا لے گی؟ ہم اپنے سلسلے میں خود بھی کام کر سکتے ہیں۔ بے شک اولیو ہاورڈ امریکی CIA کا ایک رکن ہے، لیکن گرین پول بھی ایم کو اور نکموں کا آوارہ نہیں ہے اور نکموں کا ادارہ نہیں ہے۔ ہمیں بعض اوقات ناکامی سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم لوگ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ہاورڈ نے اگر ہمیں ڈبل کراس کیا ہے تو وہ خود بھی ہماری گرفت سے نہیں بچ سکے گا اور پھر اس سے تمام حساب کتاب کر لیا جائے گا۔ اور جہاں تک تمہارے معاملے کا سوال ہے، تمہارے سلسلے میں ایک الگ فائل کھلی ہوئی ہے اور اس میں تمہارے جرائم کی تفصیل
درج ہے۔ تہذیب مالک ایکس کا کیس میرے پاس نہیں تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں جو ہدایت دی گئی ہیں ان کی روشنی میں تمہارا کیس نمٹاؤں گی۔ تم بالکل مطمئن رہو، تمہارے بارے میں جو بھی فیصلہ کیا جائے گا تمہیں اس سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ کمبخت کرسٹا کسی طرح قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آخری کوشش کی۔ اچھا یہ بات تو آپ مجھے بتا ہی سکتی ہیں کہ تہذیب مالک ایکس کہاں ہے؟ میں تمہیں کوئی بھی بات بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی، بس تمہیں صرف یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری پول کھل گئی ہے اور اس کے بعد تمہیں ہم سے بہتر سلوک کی توقع نہیں رکھنا چاہیے۔ کرسٹا فلومر نے اپنے آدمیوں کو طلب کیا اور میرے بارے میں ہدایت دی کہ مجھے اسی قید خانے میں دھکیل دیا جائے۔ وہ خاصی پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن اب اس سے مفاہمت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ جو کچھ مجھے کرنا تھا اس کے لیے اب میں آزاد تھا۔ مجھے ایک بار پھر اسی قید خانے میں ڈال دیا گیا اور سلاخوں والا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ وہ لوگ مجھے حسب معمول پھر بھول گئے۔ کبھی کبھی ایک پہرے دار مجھے نظر آ جاتا جو کھانے پینے کی چیزیں مجھے فراہم کر دیتا تھا۔ میری اس نئی قید کا وہ تیسرا دن تھا اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہاں سے رہائی کی کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کی جائے۔ اس سلسلے میں بہت سی ترکیبیں سوچیں، لیکن فوری طور پر قابل عمل صرف ایک ہی صورت نظر آئی تھی، حالانکہ وہ بہت پرانی اور فرسودہ تھی۔ اس وقت 4 بجے تھے۔ میں اپنی تدبیر پر عمل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، چنانچہ میں زمین پر گر کر تڑپنے اور چیخنے لگا۔ چند ہی منٹ کے بعد سامنے والے دروازے کے پاس اس پہرے دار کے قدموں کی آواز سنائی دی جو تھوڑی دیر پہلے یہاں مجھے نظر آیا تھا۔ اس نے سلاخوں سے اندر جھانکا اور پھر اس طرح مجھے تڑپتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا مصیبت نازل ہوئی ہے تم پر؟ وہ ناگواری سے بولا۔ اس سوراخ سے ایک سیاہ رنگ کے ایک بچھو نے میں نے تکلیف زدہ آواز میں رک رک کر بولنا شروع کیا۔ محافظ بھی اختیار ایک سمت بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دونوں ہاتھوں سے رائفل سنبھال کر میرے قریب پہنچ گیا۔ کہاں کاٹا ہے؟ اس نے سوال کیا، لیکن اسے یہ بتانا میرے پروگرام میں شامل نہیں تھا۔ میں نے اچھل کر ایک بھرپور ٹھوکر اس کی پیشانی پر رسید کر دی۔ وہ ایک دم چت گرا اور رائفل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، لیکن اس نے فوراً اٹھ کر گری ہوئی رائفل اٹھانے کی کوشش کی۔ میرے دوسرے پاؤں کی ٹھوکر اس کے جبڑے پر لگی تھی اور اس کے منہ سے خون کی فوار بہہ نکلی۔ ایک لمحے کے اندر اندر وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں اسے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اس نے انسانی ہمدردی کے طور پر فوراً ہی میری خبر گیری کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس کی قمیض پھاڑ کر دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دیے، منہ میں بھی کپڑا ٹھونس دیا تاکہ ہوش میں آنے کے فوراً بعد وہ شور بچا کر دوسرے لوگوں کو آگاہ نہ کر دے۔ ایک محافظ کو ٹھکانے لگا دینے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہو گیا تھا۔ ابھی نہ جانے راہ میں کتنی رکاوٹیں اور تھی۔ میں نے فرش پر پڑی ہوئی رائفل اٹھائی جو بھری ہوئی تھی۔ اس کا سیفٹی کیچ اٹھاتا ہوا میں کوٹری سے باہر آ گیا۔ غار سنسان پڑا ہوا تھا۔ میں محتاط انداز میں قدم اٹھاتا ہوا بیرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا، لیکن ابھی میں نے زیادہ فاصلہ نہیں طے کیا تھا کہ دفعتاً قدموں کی آواز سنائی دی اور میں دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ قدموں کی آواز لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی اور پھر میں نے کرسٹا فلومر کو دیکھا۔ وہ میری ہی طرف آ رہی تھی۔ چھپنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اگر وہ میرے سامنے آ جاتی تو پھر میرا دیکھ لیا جانا یقینی تھا، لیکن اپنی جگہ سے آگے بڑھنا بھی خطرناک ہی تھا۔ اس وقت وہ تنہا تھی اور میری موجودگی سے بے خبر۔ چنانچہ میں سانس روک کے اس کا انتظار کرتا رہا اور یوں ہی وہ میرے قریب پہنچی میں نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن وہ میری توقع سے کہیں زیادہ پھرتیلی تھی۔ اس نے تیزی سے گھوم کر میرے گھٹنے پر اس زور سے ٹھوکر رسید کی کہ میں لڑکھڑا کر رہ گیا۔ وہ غراتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اتنا ہی ناکارہ ہونا چاہیے تھا مجھے؟ میں گرین پول کی ون ہوں۔ اس کی آواز میں بے پناہ غراہٹ تھی۔ میں نے سنبھل پر اس پر رائفل کی سنگین سے حملہ کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا تھا کہ وہ شاید دنیا کی سب سے پھرتیلی عورت ہے۔ اس نے فوراً ہی میرا وار بچایا اور اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح اچھلی جیسے فلائنگ کک لگانا چاہتی ہو۔ میں نے سنبھلنے کے لیے جگہ بدلی، لیکن اچانک اس کی دوسری ٹھوکر میرے ہاتھ پر لگی اور رائفل میرے ہاتھ سے نکل کر دور جا گئی۔ مجھے نہتا دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم دونوں چند لمحے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کرسٹا فلومر اگر چاہتی تو اس وقت اپنے آدمیوں کو آواز دے کر بلا سکتی تھی، لیکن وہ بھی خاموش تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے اپنے آپ پر بہت اعتماد ہے اور کسی ایک آدمی کو وہ کوئی حیثیت نہیں دیتی۔ چند لمحے تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد کرسٹا فلومر ہی نے حملہ کرنے میں پہل کی تھی۔ اس نے ایک بار پھر مجھے جھکائی دی اور ایک زوردار ٹھوکر میرے پیٹ پر لگائی۔ میں خود کو اس ٹھوکر سے نہیں بچا سکا تھا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر کراٹے کا ایک زوردار ہاتھ میری گردن پر مارا۔ اچھڑتا ہوا ہاتھ لگا تھا، اگر بھرپور لگ جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔
मैंने खुद को संभाला और उछल कर उसके सर पर ठोकर रसीद कर दी। मेरी ये ज़रब कामयाब रही थी। वो लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी और जोर जोर से सर को झटकने लगी। मैंने उछलकर एक और ठोकर लगाना चाही, लेकिन मेरी पिंडली पर लगने वाली ज़रब ने मेरे होशो आवाज दुरुस्त कर दिए थे। मैं लड़खड़ाता हुआ कई कदम पीछे हट गया। बेवकूफ़ आदमी, मैं तुम जैसे 10 आदमियों के लिए तनहा ही काफ़ी हूँ। तुम्हें अपनी इस कोशिश की पूरी सजा मिलेगी। मैं दर हकीकत बड़ी सुबकी महसूस कर रहा था। अब तक बड़े बड़े लोग मेरे सामने आ चुके थे और मैं उन्हें बहुत देर तक टिकने नहीं देता था, लेकिन ये औरत मुझे मुसलसल चक्कर दे रही थी। मेरी जरा सी सुस्ती मुझे मौत की नींद सुला सकती थी, इसका मुझे एहसास हो गया था। वो मार्शल आर्ट में मुकम्मल महारत रखती थी। मैंने एक बार फिर अपने आप को संभाला और इस बार ये बात सोच ली थी कि मुझे ये तसव्वुर ज़हन से निकाल देना चाहिए कि किसी औरत से मेरा मुकाबला है। चुनाचे में हाथ खड़े करके उसके सामने पैंतरे बदलने लगा। एक दफा मुझे मौका मिला और खड़ी हथेली का वार मैंने उसके कंधे पर कर दिया। वो कराती हुई पीछे हटी, दूसरा हाथ उसकी नाक पर लगा और हड्डी टूटने की आवाज के साथ ही खून की मोटी धार उसकी नाक से बह निकली। वो तकलीफ की शिद्दत से करा रही थी, लेकिन उसने अब भी किसी को अपनी मदद के लिए नहीं पुकारा। मैं उसकी इस जुर्रत और इस्तकामत की दिल में दाद दिए बगैर नहीं रह सका। इसमें अब भी इतना दमखम बाकी था कि अगर मैं जरा भी सुस्त पड़ जाता तो वो मुझे ठिकाने लगा देती। मैं तुम्हें सिसका कर मारूंगी, उसके हल्क से गर्राहट निकली। मैंने जवाब देने की बजाय उछल कर उसे ठोकर मारी, लेकिन उसने बड़ी फुर्ती से मेरा पाँव पकड़कर मुझे उछाल दिया। मैं नीचे गिरा तो वो मुझ पर किसी खूनख्वार बिल्ली की तरह झपटी, मगर मेरे दूसरे पैर की ठोकर पूरी कुव्वत से उसकी पसलियों पर लगी और इस बार उसके हल्क से एक दिलखराश चीख निकल गई। वो दोनों हाथ सीने पर रखकर ऊंधी हो गई और उसके बाद शायद उसमें ताकत नहीं रही थी कि वो मुझसे मुकाबला करे। चुनाचे वो पीछे खिसक कर उठने की कोशिश करने लगी और इसमें वो कामयाब हो गई। दूसरे ही लम्हे वो पलटकर वापस दौड़ी। गालिबन अब उसे अंदाजा हो गया था कि मैं उसके बस की चीज नहीं हूँ, लेकिन अगर वो इस वक्त मेरे हाथ से निकल गई तो मैं जिंदगी भर उसके चुंगल से नहीं निकल सकता था, क्योंकि अब मामला जिंदगी और मौत का हो गया था। मैं अपने जिस्म की तमाम तर तवानाई के साथ उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उसके दौड़ने की रफ्तार भी काफी तेज थी। इन गारों में मुझे रास्तों के बारे में भी कुछ पता नहीं था। जगह जगह रास्ते में मोड़ आ रहे थे और मुझे तेज रफ्तारी के सबब खुद को संभालना पड़ता था, वरना यह भी मुमकिन था कि पत्थर की किसी चट्टान से टकरा जाता और फिर वहीं ढेर हो जाता। क्रिस्टा रास्ते के हर पीछो खम से वाकिफ थी, चुनाचे उसके लिए इन सुरंगों में बर्क रफ्तारी से दौड़ना मेरी बनिस्बतन ज्यादा आसान था, लेकिन फिर भी मुझे उसकी तेज रफ्तारी देखकर हैरत हुई थी। कोई आम औरत जख्मी हालत में इस तरह हरगिज़ नहीं दौड़ सकती थी। क्रिस्टा फ्लोर यकीनन एक गैर मामूली औरत थी। एक लंबी सुरंग बोर करने के बाद वो एक हाल में दाखिल हो गई और यूं ही मैं उसके पीछे हाल में दाखिल हुआ, हाल में बैठे हुए कई आदमी उछलकर खड़े हो गए और फिर उन्होंने पिस्तौल निकाल लिए। मैं एक लम्हे के लिए ठिठक कर रुका और सूरत हाल का अंदाजा करते ही वापस भाग पड़ा, लेकिन उसी वक्त अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। एक गोली मेरी पिंडली में लगी और मैं दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। गिरते हुए मेरा सर किसी पत्थर से टकराया था और मेरी आंखों के सामने सितारे नाच गए थे। अपनी इस कोशिश में मैं नाकाम हो गया था और अब लेकिन ज़हन इससे आगे कुछ नहीं सोच सका था। मेरा ज़हन अथाह तारीकी में डूबता चला गया। न जाने कब तारीकियां खत्म हुई, इसका एहसास अलबत्ता बाहर होने वाली रोशनी से हुआ था, वरना जहां मैं मौजूद था वहां तो तारीकी ही छाई हुई थी। दिमाग में शदीद सनसनाहट की सी कैफियत थी। हाथ से सर को टटोला तो पट्टी बंधी हुई महसूस हुई। टांग में भी खासी तकलीफ थी। मुझे गुजरे हुए वाकयात याद आने लगे और फिर मैंने टांग को अपनी जगह से हिलाने की कोशिश की। इस कोशिश में नाकामी नहीं हुई, बस दर्द की एक लहर पूरे बदन में फैल गई थी। मैंने कोनी टिकाकर उठने की कोशिश की। बदन के नीचे नरम बिस्तर भी था, कोई दिक्कत नहीं हुई। पिंडली के जख्म को टटोल कर देखना पड़ा था, क्योंकि जहां मैं मौजूद था वहां अंधेरा फैला हुआ था। पिंडली पर बंधी हुई पट्टी से एहसास हुआ कि हड्डी सलामत है। गोली सिर्फ गोश्त को चीरती हुई गुजर गई है। एक ठंडी सांस लेकर मैं वहीं दोबारा लेट गया। हरकत करने से खासी तकलीफ हो रही थी। कुछ नकात भी थी जिससे एहसास होता था कि शायद खून ज्यादा बह गया है। जगह के बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि किस जगह हूँ। वाकयात चूंकि याद आ चुके थे, इसलिए इतना जरूर अंदाजा था कि मैं किसी मुनासिब जगह नहीं हूँ। थोड़ी देर तक ज़हन इधर उधर के ख्यालात की आमाजगाह बना रहा, फिर मैंने उन्हें ज़हन से झटक दिया और आंखें बंद करके खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करने लगा। वक्त गुजरता रहा और मैं किसी की आमद का मुंतजिर बना रहा, लेकिन कोई नहीं आया।
رات ہو گئی تھی، باہر سے آنے والی سورج کی کرنیں اب غائب ہو گئی تھیں۔ میں اس طرح پڑے پڑے سخت بیزاری محسوس کر رہا تھا، لیکن اس حالت میں فوری طور پر کیا بھی کیا جا سکتا تھا۔ بستر سے اٹھ کر کہیں جانے کی کوشش کرنا بے سود ہی ہوتا۔ اسی حالت میں ایک بار پھر خیالات کی یلغار ہونے لگی۔ ذہن میں اس یلغار سے جنگ کرنے لگا۔ اس وقت سوچ سوچ کر اپنے ذہن کو اور نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آخر اس کوشش میں کامیابی نصیب ہوئی اور پھر صبح ہی کو آنکھ کھلی۔ صبح آنکھ کھلی تو ایک دبلے پتلے آدمی کو اپنی نبض دیکھتے ہوئے پایا۔ ڈاکٹر معلوم ہوتا تھا، چونکہ گلے میں مخصوص قسم کا آلہ بھی پڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور پھر پیچھے کھڑی ہوئی نرس کو اشارہ کر کے کوئی چیز طلب کی۔ نرس نے ایک انجیکشن ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھما دیا اور ڈاکٹر نے وہ انجیکشن میرے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ پھر وہ مجھ سے کہے سنے بغیر واپسی کے لیے مڑ گیا، البتہ نرس وہیں موجود رہی۔ میں نے نگاہیں گھما کر نرس کو دیکھا، لیکن یوں محسوس ہوا جیسے پلکیں ایک دوسرے سے چپکی جا رہی ہوں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر بے سود ہو گیا۔ غالباً بے ہوشی کا انجیکشن دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسی طرح کے دن اور رات چلتے رہے۔ وقت اور گھنٹوں کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ نیم غنودگی کی سی کیفیت تھی جس میں مجھے رکھا جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور اس طرح بے ہوش رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ ہوش آیا تو اس بارے میں سوچتا، لیکن کوئی میرے پاس نہ ہوتا جس سے یہ سوال کرتا۔ پھر ایک دن ہوش آیا تو سر کی تکلیف بھی کم تھی اور ٹانگ میں بھی کوئی خاص تکلیف نہیں تھی۔ غالباً کئی دن گزر چکے تھے۔ پٹی ضرور بندھی ہوئی تھی، لیکن تکلیف پہلے سے کہیں زیادہ کم تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بدن اکڑ سا گیا تھا بستر پر لیٹے لیٹے۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اب کمرے کے ماحول کا بخوبی جائزہ لے سکتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ کمرہ اس غار کا حصہ نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ تھی جسے عمارت ہی کہا جا سکتا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے دروازہ زور زور سے بجایا اور دروازہ کھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ باہر دو آدمی کھڑے ہوئے تھے، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں پستول تھا، اس کی نال میری ہی جانب تھی۔ میں خاموشی سے انہیں گھورتا رہا۔ پسٹل بردار نے گھراتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ آرام سے جا کر بستر پر لیٹ جاؤ۔ جب تک ڈاکٹر صاحب نہیں اجازت دیں گے تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ لیکن میں کسی ذمہ دار آدمی سے ملنے کا خواہش مند ہوں، میں نے احتجاج کے انداز میں کہا۔ میں ذمہ دار ہی آدمی ہوں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ صرف باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ یہ ناممکن ہے، جاؤ، ابھی تمہارے زخم ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، نئے زخموں کی طلب نہ کرو، اس نے خونخوار لہجے میں کہا۔ میں اسے کینہ توز نگاہوں سے گھورنے لگا۔ بہرحال واپس تو آنا ہی تھا، بات سچ تھی، ابھی میرا بدن نئے زخموں کا استقبال نہیں کر سکتا تھا۔ اسی دوپہر کو تقریباً 12:30 بجے چند لوگ اسی ڈاکٹر کی معیت میں اندر آئے۔ ان کی تعداد 4 تھی۔ ڈاکٹر 5واں آدمی تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر سے میرے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر ڈاکٹر کی اجازت سے مجھے ساتھ لے کر باہر نکل گئے۔ ایک طویل راہداری سے گزرنے کے بعد وہ عمارت کے بیرونی دروازے پر آئے، جہاں ایک سیاہ رنگ کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ چلو بیٹھو اور سنو، ہم سب مسلح ہیں، تمہارا کوئی بھی غلط قدم تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا، ہم سب کو اس کے لیے ہدایت کر دی گئی ہیں۔ میں استنبول ہی میں ہوں، میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اندر بیٹھو، اس کے بعد فضول بکواس کر لینا، اس شخص نے کرست لہجے میں کہا اور مجھے تقریباً دھکا دے کر بند گاڑی میں دھکیل دیا۔ میں خاموشی سے اندر جا بیٹھا تھا۔ ان میں سے 3 میرے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ایک نے سیرنگ سنبھال لیا تھا۔ بند گاڑی سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ زخموں میں اب چونکہ کوئی تکلیف نہیں تھی، اس لیے میں مطمئن تھا، لیکن ابھی ان سے بھڑنا نہیں چاہتا تھا، چونکہ صورتحال سراسر میرے خلاف ہی جاتی تھی۔ بند گاڑی کا سفر تقریباً 40 منٹ کا تھا اور اس کے بعد مجھے ایک جگہ اتار دیا گیا تھا۔ یہ استنبول کی کوئی عمارت تھی۔ اس کی بناوٹ سے یہ اندازہ ہوتا تھا، لیکن پرانے استنبول کی طرح قدیم تھی۔ عمارت کی 4 سیڑھیاں طے کرا کر مجھے اندر پہنچا دیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں ایک کشادہ حال میں داخل ہو گیا۔ حال میں خاصی روشنی تھی جو کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی، اور اس روشنی میں نے چند افراد کو دیکھا اور ان میں سے ایک کو پہچان گیا۔ یہ وہی لڑکی کیلس تھی جو پہلے بھی کرسٹا فلومر کی ایک ساتھی کی حیثیت سے میرے سامنے آ چکی تھی اور جس کی موجودگی میں فائل کا تبادلہ ہوا تھا۔ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ مجھے ایک صوفے پر لا کر بٹھا دیا گیا اور مجھے لانے والے باہر چلے گئے۔ اندر جو لوگ موجود تھے وہ اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے اچھے تاثرات نہیں تھے۔ کیلس تقریباً 10 منٹ کے بعد اندر داخل ہوئی تو اس کے ساتھ ایک اور شخصیت بھی تھی جسے دیکھ کر میرے دل میں عجیب سے احساسات بیدار ہو گئے۔
یہ کرسٹا فلومر ہی تھی، لیکن خاصی خستہ حالت میں۔ پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ناک پر بہت بڑا ٹیپ لگا ہوا تھا، شاید اور بھی زخم تھے اس کے بدن پر، اور وہ کسی قدر لنگڑا کر چل رہی تھی۔ وہ میرے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ باقی جو افراد پہلے سے وہاں موجود تھے وہ مؤدب ہو گئے تھے۔ کرسٹا مجھے خونخوار انداز میں گھورتی رہی اور پھر اس کی آواز ابھری، کیا تم اس کے لیے میرے شکر گزار نہیں ہو کہ ابھی تک زندہ ہو؟ نہ صرف زندہ بلکہ صحیح حالت میں ہو۔ مجھے پہچاننے کی کوشش کرو۔ کرسٹا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتی ہے اور اس بات کی خواہش مند رہتی ہے کہ جب تک وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل نہ ہو جائیں انہیں موت کی سزا نہ دی جائے۔ کیا سمجھتے تھے تم اپنے آپ کو علی یار خان؟ کیا سوچا تھا تم نے اپنے بارے میں؟ اس کی آواز میں غراٹ تھی۔ ناک کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی آواز کافی تبدیل ہو گئی تھی اور اس میں کسی قدر بینمناہٹ سی شامل ہو گئی تھی۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا ہے کرسٹا؟ گرین پول کی ون، تم اپنی کیفیت مجھے بتاؤ۔ میرے اندر بھی سرکشی کا جذبہ بیدار ہو گیا تھا، ہر قسم کا خوف نکل گیا تھا، کسی مسلط کی گنجائش نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ کرسٹا نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، چند لمحے خاموش رہی، پھر وہ کہنے لگی، مسٹر علی یار خان، میں ہر حالت میں تنظیم کے مفادات کو سامنے رکھتی ہوں اور اپنے ذاتی معاملات کو تنظیم کے مفادات پر قربان کر دیتی ہوں۔ میں تمہیں بدترین سزا دے سکتی تھی، لیکن اس سے تنظیم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں وہ کام کرنا چاہتی ہوں جس سے تنظیم کو فائدہ پہنچے۔ ضرور کرو، اس کار خیر میں تاخیر مناسب نہیں، میں نے پرمزاح لہجے میں کہا۔ مجھ سے مشورہ کیوں کر رہی ہو؟ میں تم سے مشورہ نہیں کر رہی بلکہ تمہیں اطلاع دے رہی ہوں۔ میں بھی تھوڑی دیر کے بعد تمہیں ایک ایسے شخص سے ملواؤں گی جس سے مل کر تمہیں بے پناہ خوشی ہوگی۔ ضرور ضرور، لیکن حقیقی خوشی مجھے اس وقت تم سے مل کر ہوئی ہے، میں نے کہا اور صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ کرسٹا فلومر نے وہاں موجود آدمیوں سے کہا، تم لوگ باہر جاؤ، حسن پاشا آ جائے تو اسے میرے پاس بھیج دو۔ حسن پاشا کا نام سن کر میرے ذہن میں روشنی کا ایک جماکہ سا ہوا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور چہرے سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ وہ سب باہر نکل گئے تھے۔ کرسٹا فلومر خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، اس کے انداز میں بے پناہ نفرت پائی جاتی تھی۔ میں بھی بیٹھا اسے گھورتا رہا۔ کیلس کرسٹا فلومر کے پیچھے کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ جب میری نگاہیں اس سے ملی تو اس نے رخ تبدیل کر لیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہی افراد واپس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا، میڈم حسن پاشا آ چکے ہیں، بلا لاؤ۔ کرسٹا فلومر نے کہا اور پھر ان میں سے دو آدمیوں کو اشارہ کر دیا، تم لوگ یہیں بیٹھو، باقی لوگوں کو باہر چھوڑ دو۔ وہ دونوں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حسن پاشا اندر داخل ہو گیا۔ اس کی نگاہیں میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بغور مجھے دیکھا اور پھر نفرت بھرے لہجے میں بولا، اچھا تو یہ شخص یہاں موجود ہے؟ ہاں، یہ علی یار خان ہے اور اپنی دانست میں بہت بڑی چیز ہے، ہم اسے مزید بڑا کر دیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں میڈم۔ کیا کہتے ہو حسن پاشا، کیا پروگرام ہے مسٹر ہاورڈ کا؟ کرسٹا فلومر نے کہا۔ کرسٹا فلومر نے پوچھا، مسٹر ہاورڈ اس سودے کے لیے تیار ہیں، علی یار خان کے بدلے میں وہ فائل آپ کے سپرد کر دی جائے گی۔ ہم جو بھی سودا طے کرتے ہیں اسے پوری ایمانداری سے پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو قطعی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بھی علی یار خان کو تمہارے حوالے کرنے پر تیار ہیں۔ مجھے امید تھی میڈم کہ آپ صحیح فیصلہ کریں گی۔ ہاں، تبادلہ کب ہوگا؟ آپ چاہیں تو ابھی، حسن پاشا نے کہا، لیکن اصولی طور پر یہ تبادلہ اس عمارت میں ممکن نہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا میڈم کہ ہم کوئی اور درمیانی جگہ منتخب کر لیں؟ کیا تم اس سلسلے میں کوئی پروگرام اپنے ذہن میں رکھتے ہو؟ ہاں، میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ فائل میں یہاں ساتھ نہیں لایا، اسے منگوایا جا سکتا ہے، لیکن ہم کیوں نہ کہیں دور ہٹ کر یہ تبادلہ کریں۔ اگر آپ فائل حاصل کر لیں اور علی یار خان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر مجھے بھی تیار سمجھیے، حسن پاشا نے جواب دیا اور کرسٹا نے کیلس کو اشارہ کیا۔ کیلس، تیاری کرو، حسن پاشا سے مکمل تعاون کیا جائے گا۔ میں صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا، اب معاملات میری نگاہوں سے اوجھل نہیں رہے تھے۔ یہ بات میرے علم میں آ گئی تھی کہ اولی بابڑ نے فائل کے بدلے مجھے طلب کیا ہے۔ بڑی عجیب بات تھی، لیکن اولی بابڑ جیسے شخص کو شاید کرسٹا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اگر مجھے یہ حاصل کرنا ہوتا تو وہ اس وقت فائل لے کر نکل جانے کی کوشش نہ کرتا، اور یقینی طور پر اس نے فائل کی ڈپلیکیٹ تیار کر لی ہوگی اور اس کے بعد اس نے کرسٹا کو یہ پیشکش کر دی۔ کیلس باہر نکل گئی تھی، حسن پاشا وہاں موجود تھا۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، تو آپ اولی بابڑ سے میرا سودا کر رہی ہیں میڈم؟ کیوں، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کوئی خیال نہیں، ظاہر ہے اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کو اس سودے بازی سے روک سکوں۔
ٹھیک ہے ایسا کر لیجئے، لیکن ایک دلچسپ بات میں آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ مسٹر حسن پاشا اولی وارڈ کے نمائندے کی حیثیت سے آپ سے ملے ہیں، اس لیے ان کے سامنے کچھ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بات اولی وارڈ تک پہنچ جائے۔ آپ بھی اچھی طرح سن لیجئے، میرا تبادلہ فائل سے ہو رہا ہے۔ فائل اولی وارڈ کے قبضے میں ہے یا تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے میڈم فلومر؟ اگر اولی وارڈ کو میری اتنی سخت ضرورت تھی تو کیا وہ اس وقت فائل کی بجائے میرا اصول پسند نہ کرتا؟ جب وہ ایڈن گروش کی حیثیت سے آپ کے پاس موجود تھا، فائل لے کر نکل جانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ اس نے فائل کی کاپی تیار کرا لی ہوگی اور اس کے بعد فائل آپ کے حوالے کر کے دوہرا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوگا۔ آپ کو ایک ایسی فائل ملے گی جس کی ڈپلیکیٹ کہیں اور ظاہر ہے اس کے مفادات اس شکل میں مجروح نہیں ہوتے، اور جہاں تک علی یار خان کا تعلق ہے وہ بھی اولی وارڈ کے پاس پہنچ جائے گا۔ لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا اولی وارڈ جیسا انسان جس کی زندگی علی یار خان کے چکر میں گزر رہی ہے علی یار خان پر قابو پا سکے گا؟ بات صرف چند روز، چند گھنٹوں یا چند لمحات کی ہے۔ علی یار خان بھی نکل جائے گا اور اولی وارڈ کو بھی اتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے گا جتنا آپ کو۔ اگر فائل سے آپ کے کچھ مفادات وابستہ ہیں تو جو فائل آپ کو ملے گی مس کرسٹا، اس کی حیثیت اب کچھ نہیں ہوگی۔ یہ بات تم سے زیادہ میں بہتر جانتی ہوں علی یار خان، مجھے صرف فائل درکار ہے اور اس کے مفادات کا مسئلہ صرف گرین پول سے ہے۔ گرین پول کے لوگ اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ اگر اولی وارڈ کے پاس اس فائل کی نقل بھی موجود ہے تو آئندہ معاملات کس طرح طے کیے جائیں تم مجھے اولی وارڈ سے بد دل کرنے کی کوشش نہ کرو، میڈم کرسٹا نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیلس واپس آ گئی اور اس نے ادب سے کہا، تیاریاں مکمل ہیں میڈم، چلو۔ کرسٹا فلومر کھڑی ہوئی، کیلس اس کے ساتھ تھی، دو آدمی مجھے لے کر آگے بڑھ گئے۔ حسن پاشا کرسٹا کے ساتھ چل رہا تھا۔ راستے میں اس نے آہستہ سے کہا، یہ شخص جتنا خطرناک ہے آپ نے اس کا اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا مس۔ ہاں لیکن یہ غلط تو نہیں کہتا، اس بات کے امکانات تو ہیں، کرسٹا نے جواب دیا۔ نہیں مسٹر ہاورڈ فیئر ڈیلنگ کے قائل ہیں، بس پلیز میں بے مقصد باتیں کرنا پسند نہیں کرتی، کرسٹا نے ترش لہجے میں جواب دیا، اور ہم لوگ باہر آ گئے۔ ایک بڑا سا بن ٹرک باہر موجود تھا، غالباً اس پر کسی کمپنی کا مونوگرام بنا ہوا تھا جس کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ سکے تھے۔ چونکہ وہ مقامی زبان میں تھے، ٹرک کا عقبی حصہ انتہائی آرام دہ تھا، اسے ٹرک کی بجائے ٹریلر کہنا زیادہ مناسب تھا۔ ہم آرام دہ سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ اگلے حصے میں کون کون تھا اس کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن پیچھے حسن پاشا، میں، کرسٹا اور کیلس موجود تھے۔ ہمارے علاوہ اور کسی شخص کو پچھلے حصے میں آنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ سفر جاری رہا اور تقریباً 15 منٹ کے بعد دفتن کرسٹا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ٹرک کے درمیانی حصے کو بجاتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے والے سے کچھ کہا اور ٹرک کی رفتار سست ہونے لگی۔ چند لمحات کے بعد وہ رک گیا۔ پلیز کیلس جاؤ تم دیکھو، کرسٹا نے کیلس سے کہا، اور کیلس ٹرک کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ نہ جانے کیا دیکھنے کے لیے آگے گئی تھی۔ حسن پاشا بھی باہر جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد دفتن ایک ہولناک چیخ ابھری، پھر دوسری اور تیسری چیخ بھی فضا میں بلند ہوئی اور حسن پاشا گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہو گیا؟ اس نے ٹرک کے عقبی حصے میں جانے کی کوشش کی، لیکن کرسٹا نے اس کا کالر پیچھے سے پکڑ کر اسے پوری قوت سے ٹرک کے درمیانی پارٹیشن سے دے مارا۔ حسن پاشا اس طرح سے گرا تھا کہ اس سے اٹھا نہ گیا۔ فلومر نے اسے چھوڑا نہیں بلکہ اپنا گھٹنا اس کے سینے پر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کہاں سے اس نے ایک چاقو نکال لیا تھا۔ وہ چاقو اس نے حسن پاشا کے نرخرے پر رکھتے ہوئے کہا، فائل نکالو۔ وہ میں کہتی ہوں فائل نکالو۔ وہ غرائی، میں اس صورتحال کو سمجھ نہیں پایا تھا، چنانچہ ساکت و جامد بیٹھا فلومر کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ حسن پاشا نے گھگھیائے ہوئے انداز میں کہا، وہ میرے پاس کہاں ہے؟ وہ تو ایک لمحے کے اندر اگر تم نے اس کے بارے میں نہ بتایا تو میں یہ چاقو تمہاری گردن پر پھیر دوں گی۔ فائل میرے لباس میں موجود ہے، کمیز کے نیچے، اس نے کہا، اور کرسٹا فلومر نے بے دردی سے حسن پاشا کا گلا کاٹ دیا۔ وہ اتنا زبردست وار تھا کہ حسن پاشا کا نرخرا بری طرح کٹ گیا تھا۔ میں بغلائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تو فلومر نے کہا، نہیں علی پلیز تم کچھ کرنے کی کوشش مت کرنا، تم دشمنوں میں نہیں ہو۔ اس کے ان الفاظ اور اس لہجے پر میں چونک کر رک گیا تھا۔ کرسٹا نے پھرتی سے حسن پاشا کے گریبان کے بٹن کھولے اور پھر وہ فائل اس کے گریبان سے باہر نکال لی جسے اولی وارڈ لے اڑا تھا۔ اس نے فائل کی ورق گردانی کی اور مطمئن انداز سے اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، علی تمہاری فائل تمہارے پاس پہنچ گئی۔ میں دنگ تھا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تب فلومر نے اپنی ناک پر لگا ہوا ٹیپ اکھاڑ دیا
اور ماتھے کی پٹی کھول کر پھینک دی۔ گردن کے پاس کچھ ٹٹول کر ایک ماسک اپنے چہرے سے اتار دی اور دوسرے ہی لمحے حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ میں اونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ تارینا، وہ تارینا ہاڈو تھی جو فلومبر کے میک اپ میں تھی۔ تارینا ہاڈو دل آویز انداز میں مسکرائی جا رہی تھی۔ آنکھوں کی چمک سے اندازہ ہوتا تھا کہ میری کیفیت سے محفوظ ہو رہی ہے۔ اتنے پریشان کیوں علی؟ اس نے محبت امیز لہجے میں پوچھا۔ پریشان تو اب میں اس بات پر ہوں کہ میں بے ہوش کیوں نہیں ہو گیا۔ تم جیسے مضبوط اعصاب کے لوگ کبھی بے ہوش نہیں ہوتے۔ اتنے وثوق سے نہ کہو یہ بات، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس وقت بھی میں کم از کم نیم بے ہوش تو ہوں ہی۔ تارینا بدستور مسکراتی رہی اور پھر بولی، میں جانتی ہوں تم شراب نہیں پیتے، البتہ تمہیں اس وقت کافی کی شدت سے ضرورت ہے۔ بس کچھ ہی دیر کی بات ہے، پھر تمہیں بہت عمدہ کافی پلاؤں گی۔ اسی وقت کسی کار کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ میں چوکنا ہو گیا۔ کوئی فکر نہ کرو، یہ بھی میرے ہی ساتھی ہیں، تارینا نے جلدی سے کہا۔ اتنی دیر میں ہرے رنگ کی وہ لیموزین قریب آ کر رک گئی تھی۔ تارینا نے مجھے اشارہ کیا اور وہ دروازہ کھول کر عقبی نشست پر بیٹھ گئی۔ گھٹے ہوئے مضبوط بدن کے ڈرائیور نے گاڑی ریورس کی تو میں صورتحال کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ذہن کو الجھنوں کے سوا کچھ میسر نہیں آ رہا تھا۔ اور وہ لڑکی کیلس، کچھ توقف کے بعد میں نے پوچھا، کیا وہ بھی نکلی ہے؟ نہیں، تمہارا تازہ ترین شکار اصلی ہی ہے، تارینا نے کہا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ تازہ ترین شکار سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہوگی۔ عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔ میرا واسطہ ایسی عورتوں سے پڑ چکا ہے کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ تو بتاؤ، تم نے کبھی کوئی گنجی عورت دیکھی ہے؟ اس کے لہجے میں چیلنج تھا۔ پلیز تارینا، میں پہلے ہی بہت الجھا ہوا ہوں، مجھ سے معموں میں باتیں مت کرو۔ میرا مطلب ہے لوگ سوچتے ہیں، دماغ کھپاتے ہیں تو ان کے سر کے بالوں سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی عورت کبھی گنجی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی عورت دنیا کے مفکرین میں شامل ہوئی ہے۔ اس نے عجیب توجیہ پیش کی تھی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ بات کیلس سے شروع ہوئی تھی۔ میں نے اسے یاد دلایا، تم نے اسے میرا تازہ ترین شکار قرار دیا تھا اور پھر عورت کے ناقص العقل ہونے کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ تم سیدھی طرح بات نہیں کرو گی تو میں عورت کو ناقص العقل کی بجائے فاتر العقل قرار دے بیٹھوں گا۔ بات سیدھی سی ہے، اس نے طویل سانس لے کر کہا۔ کیلس تمہیں چاہنے لگی ہے، اس نے صرف تمہاری خاطر میری بھرپور مدد کی ہے، ورنہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہ ہو پاتا۔ اب لیموزین ایک نیم تاریک عمارت کے احاطے میں داخل ہو گئی تھی۔ تارینا مجھے ساتھ لے کر ایک حال نما کمرے میں داخل ہو گئی جہاں آرام دہ نشستیں پڑی ہوئی تھی۔ ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیلس نے تمہارے سلسلے میں مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا، تارینا نے آہستہ سے کہا۔ اسی نے میری مدد کی تھی۔ اب شاید وہ تم سے کبھی نہ ملے، لیکن وہ میرے سامنے تمہاری چاہت کا اعتراف کر چکی ہے۔ ایسی چاہت کو کیا کہو گے جس میں آدمی جان کی بازی لگا دے لیکن جواب میں اسے ایک مسکراہٹ کی آس بھی نہ ہو۔ میں سناٹے کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو حماقت ہے، بلاخر میں نے کہا۔ اسی لیے تو عورت ناقص العقل کہلاتی ہے، تارینا نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے ملازم کو طلب کر کے اسے کافی کا حکم دے دیا اور تھکے تھکے انداز میں آنکھیں بند کر لیں اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ سوری علی، کچھ تھک سی گئی ہوں۔ میں کبھی کبھی کوئی احساس پورے وجود کو چھل کر کے رکھ دیتا ہے اور تمہیں اندازہ ہے کہ میں کتنا الجھا ہوا ہوں۔ ہاں میں جانتی ہوں تم بہت کچھ پوچھنے کے لیے بے چین ہو رہے ہو، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گی۔ حسن پاشا کے ہاں تم نے مختصر ملاقات کی ہوئی تھی، لیکن کچھ پوچھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ میں وہاں سے بہت ساری الجھنیں لے کر رخصت ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو میں تمہاری یہاں آمد کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ بات انتہائی تعجب خیز ہے کہ تم نے مسٹر آئن شلائر کے کیس کے سلسلے میں ریڈ پینتھر سے رجوع کیا۔ یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میں ریڈ پینتھر سے وابستہ ہو گیا ہوں؟ نہیں علی، ہرگز نہیں۔ میں تو تمہیں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ تم سے وہاں ملاقات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، تارینا ہاڈو نے جواب دیا۔ تو اتنا اہم مسئلہ ریڈ پینتھر کے سامنے لانا، کیا مسٹر شلائر ریڈ پینتھر پر اتنا اعتماد کرتے ہیں؟ یہ تو تم خود بھی دیکھ چکے ہو کہ سائیکا مائلر انتہائی ذہین لڑکی ہے۔ لیکن تارینا، مسٹر آئن شلائر اس سلسلے میں تمہاری مدد بھی تو لے سکتے تھے۔ میں نے اعتراض کیا۔ نہیں علی، ایسا نہیں ہے، یہ خالص سرکاری معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے اس کی ذاتی نوعیت تھی، اس لیے میں سرکاری طور پر اس میں ملوث نہیں ہو سکتی تھی۔ البتہ میں نے ذاتی طور پر اتنا ضرور کیا کہ میں اس مسئلے میں مسٹر شلائر اور سائیکا کے درمیان رابطے کا ذریعہ بن گئی۔